अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, तब्दीली सरकार की सितम ज़रीफ़ी जारी है और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, जिसके बाइस अब महंगाई का एक नया तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बजट से कबल इस किस्म के इजाफे के बाद, इस किस्म की महंगाई के बाद आवाम जो है वो इंतहाई तशवीश का शिकार होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर इंतहाई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और PTI को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और ये तक कहा जा रहा है कि आखिर में ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि अगर महंगाई और बेरोजगारी से आवाम परेशान है तो परेशान होने वालों को भी गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएं। साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने का जो फैसला सामने आया है और जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है, उस पर शदीद तनकीद की जा रही है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और बिलावल भुट्टो साहब तो यहां तक कह गए कि ये तमाम तर मामला जो है ये प्रोग्राम को बंद करने की साजिश है। पहले नाम तब्दील किया जाएगा, बाद असा इस प्रोग्राम को बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि उनके इत्तेहादियों की जानिब से यह खदशा जाहिर किया गया है कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इसी नाम से चलता रहा तो इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फायदा उठाती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि सेहत इंसाफ कार्ड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाए वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की, तो वो इंतहाई तशवीश में मुब्तला हैं और मामलात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि जैसे उनके इख्तिलाफात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्योंकि मुसलसल जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान जो है वो लफ्जी जंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अपनी हुकूमत के बाज़ इक़दामात से मुत्तफ़िक नज़र नहीं आते, जिसमें सऊदी फरमा रवां शाह सलमान की जो है वो पाकिस्तान आमद पर इस वक्त तनकीद की गई थी अपोजिशन की जानिब से, जिस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं हुकूमत के इस इक़दाम से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि उन्होंने अपोजिशन को इस्तकबाल के लिए नहीं बुलवाया। साथ ही साथ अभी जो उनका बयान आया कि उन्होंने एक बार फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बेनजीर का नाम हटाने की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि काम देखा जाए, नाम नहीं देखा जाए। इसी पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं रुकने कौमी असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नुसरत वाहिद साहिबा। बहुत शुक्रिया नुसरत साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं तज्जियाकार हैं, आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं और ब्लॉग्स भी अक्सर लोग इनके बहुत पसंद करते हैं, जनाब अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नुसरत साहिबा, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। तब्दीली सरकार के इकदामात जो हैं वो या तो बहुत ही सितम ज़रीफ हैं, अवाम परेशान हैं, या अपोजिशन की जानिब से उन मामलात के ऊपर उन मामलात को उठाया बहुत ज़्यादा जा रहा है, उछाला बहुत ज़्यादा जा रहा है और तनकीद बहुत की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। देखें, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, क्या उसकी कसूरवार PTI है? क्या PTI ने वो तमाम कर्जे लिए और वो खा पी के चले गए, या PTI ने अपना वो कर्जे लिए और बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी सारी की सारी, वो भी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट, कि वो घर ख़रीदे जा रहे हैं, फ्लैट्स ख़रीदे जा रहे हैं, हीरों के हार लिए जा रहे हैं, या वटेवर जो भी जितना पैसा मुल्क से बाहर गया, अगर वो पैसा इस जगह पे लग जाता जिस मकसद के लिए आया था तो क्या मुल्क आज इन हालात में होता जिसमें है। अब आप देखते हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि खान साहब अकेली ज़ात किस कदर काम कर रहे हैं। वो शख्स है जो पाकिस्तान के साथ इतना सिंसियर है कि ना उसे खाने की परवाह है ना उसे सोने की परवाह है। वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, इकॉनमी को एक ख़ास जगह पे लेके आना है। इसके लिए आप देख रहे हैं वो भागे फिर रहे हैं, कभी एक मुल्क जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क जाते हैं, वहाँ से लोगों को बुलाते हैं कि किसी ना लेकिन किसी इस पर ऑपोजिशन कहती है कि वो कशकोल लेके घूम रहे हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं आवाम के लिए और तजलील की जा रही है पाकिस्तानी आवाम की। क्यों? वो शख्स जिसने सारी उम्र एक पैसा किसी से नहीं लिया इस हिसाब से कि वो अपनी ज़ात के ऊपर खर्च करे, आज वो क्यों जाके लोगों से मांग रहा है? क्योंकि इन लोगों ने मुल्क को इन हालात में पहुंचा दिया है कि उसको कशकोल पकड़ना पड़ रहा है। वरना वो हमारे जो PM साहब हैं उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं किसी मुल्क के पास गया मांगने तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद वो जा रहे हैं इसलिए कि वो इस मुल्क को संभालना चाहते हैं। जिस हालत में IMF के हवाले से उन्होंने कहा था खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन अभी तक नहीं गए। आप देखें कि वो अपनी अटमोस्ट कोशिश कर रहे हैं, 7 मंथ्स गुजर गए कि IMF के पास ना जाना पड़े। पेट्रोल महंगा हुआ है, अपोजिशन जमातें यही कहती हैं कि पेट्रोल महंगा करना जो है उनकी शराइत पर अमल दरामद के मुतरादिफ है। आज ही मैं पढ़ रही थी कि पेट्रोल पूरी दुनिया में महंगा हुआ है। पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई हैं
تو پاکستان میں مہنگا ہوا ہے. اب اگر وہاں سے پرائسز کم ہو جائیں گی تو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا یہاں پہ بھی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جان بوجھ کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی عوام جو ہے پریشانی کا سامنا کرے یا وہ خودکشیاں کرنے لگیں یا وہ غربت کی زندگی گزارے. ان کی تو اٹموٹ کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سٹیبل ہو جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام کی زندگی گزار سکیں. اس طرح تو نہیں کہ جیسے ایک ملک کو چلنا چاہیے, اس کے لیے تو کم از کم ہمیں 2 سال لازمی چاہیے ہوں گے کہ ملک ایک سٹیبل کنڈیشن میں آ جائے, لیکن اتنا تو ہو کہ اسموتھلی چل پڑے. تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ اس کو آپ کچھ کول کہہ لیں, چاہے وہ اس کو بھیک کہہ لیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ وہ معاہدے کر رہے ہیں مختلف ملکوں سے, وہ لوگ پیسے دے رہے ہیں ان کو, اس میں کچھ نہ کچھ اکانومی بہتر ہوگی. چلیں علی معین الدین صاحب, معاملات وہی ہیں کہ کنٹینر کے دعوے کہاں گئے, کنٹینر کے وعدے کہاں گئے, کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو بڑی بڑی اسپیچز کی گئیں یا اسمبلی فلور پر اپوزیشن بینچوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بڑی بڑی اسپیچز کی گئیں, اور اب معاملات یہ ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ تک کہا جا رہا ہے کہ 42 روپے والا اسد عمر جو ہے وہ 99 روپے والے حکومتی اسد عمر سے زیادہ بہتر تھا. شکریہ آپ کا. پہلے تو جی دیکھیں یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جو اپوزیشن میں بیٹھ کے اسد عمر صاحب کیلکولیشن لگاتے تھے, جی آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جی ایس ٹی کم کر دیا پیٹرول پہ, اچھا, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے جس وجہ سے ہمیں اوپر کرنا پڑا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ اب 6 مہینے پہلے اکتوبر 2018 میں دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو آج پرائس ہے $60 پر بیرل کی, یہی اس وقت بھی تھی. صحیح, اس وقت آپ جی ایس ٹی 17% چارج کر رہے تھے, اس وقت آپ نے مہنگا نہیں کیا. آج آپ جی ایس ٹی بھی آپ نے کم کر دیا لیکن آپ نے پرائس جو ہے وہ چینج کر دی. ٹھیک ہے. اب پرائس چینج کرنے کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس میں اگر آپ آج ایک دن کے اندر دیکھیں تو کم سے کم غریب عوام جو سبزی اور دال کھا رہی ہے اس میں 15 روپے سے 30 روپے تک کا جو ہے وہ فلیکچویشن آئی ہے. اچھا. کرایوں میں الگ آئے گی فلیکچویشن. ریلوے نے اپنی جو ہے وہ آج ایک دن کے اندر ریلوے نے بھی سمری بھیج دی ہے کرائے بڑھانے کے لیے یا سبسڈی کے لیے. تو بات یہ آتی ہے غریب عوام کہاں جائے. آپ نے 2 دفعہ پہلے بجٹ بھی بڑھا دیا, اب آپ یہ بھی بڑھا رہے ہیں پیٹرول بھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ آگے سوئی گیس پہ بھی پرائسز بڑھانے کا جو ہے منصوبہ بنایا ہوا ہے. لیکن حکومتی اراکین کا موقف یہ ہے کہ یہ مہنگائی ان کی کری ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ ماضی کی حکومتوں کی جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں حکومتی دعوے تو یہ بھی تھے کہ ہم 8,000 ارب کا ریونیو جنریٹ کریں گے. آپ جو ہے وہ 8 مہینے میں جو ہے وہ 400 ارب جو ہے وہ مائنس میں ہے. آپ کم سے کم اس کو مینٹین تو کرتے. 8,000 ارب آپ نے جو ہے وہ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ پہلے 2 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں آپ بڑھا نہیں سکتے, اس کو مینٹین تو کر کے رکھیں گے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی, آپ کو اور کیسی تیاری چاہیے تھی. اب تو 8 مہینے گزر گئے, اس کا اب آپ تو رونا بند کریں تیاری کا. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. نصرت واحد صاحبہ, معاملات وہی ہیں کہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جو باتیں کی گئیں اس کے برعکس حکومت ثابت ہو رہی ہے, اور $200 ارب ہم اٹھا کے مار دیں گے جی IMF کے منہ پہ. وہ جذباتی بیان تھا, سیاسی بیان تھا, یا ذاتی بیان تھا, یا پھر دوا کا ناغہ کہہ لیں آپ؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. میرے خیال میں وہ جذباتی تھا, کیونکہ جب آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں اور حکومت سے باہر ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب حکومت نہ کی ہو پورے ملک میں, صوبے میں تو حکومت کر رہے تھے ہم لوگ, لیکن پورے ملک میں حکومت جب نہ کی ہو تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کرپشن اس حد تک اس طرح ہماری جڑوں میں بیٹھ چکی ہے کہ کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ جائیں آپ اور آپ کو وہ ملے کہ ہاں وہ پروفٹ میں جا رہا ہے. سب کے سب نہ صرف یہ کہ نقصان میں بلکہ بے انتہا نقصان میں, -0 سے بھی نیچے جا چکے ہیں. تو ان تمام اداروں کے جو منافع خور تھے, جو منافع کما رہے تھے اس سے پہلے, اور اس 15 سال کے عرصے میں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. کہ وہ نون لیگ کی حکومت پیپلز پارٹی کی پہلے آئی, پھر نون لیگ کی آئی, اور انہوں نے کس طرح لوٹا ملک کو. اس کی وجہ سے ہر محکمہ جب تباہ برباد ہو گیا تو یہ لوگ کہاں سے لائیں پیسہ؟ انہوں نے باتیں کی, ضرور باتیں کی کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ دعوے تھے. ڈیفینیٹلی جب آپ حکومت میں آئے, آپ نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں ملک کے, تو کوئی آپشن مطلب کوئی پلاننگ نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس, کوئی پالیسی نہیں تھی آپ لوگوں کے پاس, ہر چیز کا فقدان پایا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے اندر. ایسی بات بھی نہیں ہے کہ پالیسی نہیں تھی یا ہمیں پتہ نہیں تھا, لیکن اس طرح نہیں پتہ تھا کہ ہر محکمہ جو ہے وہ نقصان, اتنا چھوٹا سا نقصان نہیں بلکہ بے انتہا نقصان میں جا رہا تھا. آپ پی آئی کو لے لیں, آپ اسٹیل مل کو لے لیں, آپ ریلوے کو لے لیں, آپ ٹیکسلا میں جو ہیوی میکینیکل کمپنی ہے اس کو لے لیں, کسی چیز کو لے لیں آپ, ہم بے انتہا. تو یہ حکومت میں آنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ لگا کہ یہ ادارے جو ہیں یہ اتنے لاس میں جا رہے ہیں؟ ہاں, پتہ تو تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے, پتہ تو تھا کہ نقصان میں جا رہے ہیں, لیکن اس طرح
کہ آپ جدھر بھی جائیں وہاں آپ کو صرف نقصان ہے. میں فیصل آباد گئی ہوں, آپ یقین کیجئے 40 جو ملیں ہیں وہ بند تھی. اچھا, سارا کا سارا را مٹیریل باہر جا رہا ہے, یا بنگلہ دیش جا رہا ہے, یا دبئی جا رہا ہے, یا کہیں اور جا رہا ہے, وہاں سے وہ بنتا ہے. اور جو شرٹ ہم 600 700 800 میں لے لیتے تھے وہ 6000 اور 8000 میں ملتی ہے. تو مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہوا؟ ہم پیسہ ہمارا مطلب زر مبادلہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. باہر سے جو ہم چیزیں منگواتے ہیں اس میں بے انتہا چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے. چلیں اس کا جواب لیں گے علی معین الدین صاحب سے, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک بریک کے بعد پروگرام کنٹینیو کریں گے اور کچھ بات ہوگی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے حوالے سے, جنہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مر جائیں گے لیکن پیسہ واپس نہیں کریں گے. تو پیسہ کیسے واپس آئے گا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل بات کی گئی تھی فواد چودھری کے حوالے سے, جن کا کہنا تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف مر جائیں گے لیکن وہ پیسہ واپس نہیں کریں گے. نیب کی جانب سے بھی احتساب کا سلسلہ جاری ہے, اور اگر بات کی جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تو اس پر بھی کچھ سازش کی بو آ رہی ہے. اس پر بات کریں گے. نصرت واحد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. نصرت صاحبہ, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک اچھا پروگرام ہے, آپ لوگ نام کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ لوگ کام دیکھیں نا, یہ تو آپ کے وزیر کا کہنا ہے. دیکھیں نام اگر بے نظیر ہے تو بلانگ ٹو پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ٹھیک ہے. اور لیکن آپ خالی یہ دیکھ رہی ہیں نا کہ وہ پیپلز پارٹی کی لیڈر رہ چکی ہیں, آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی تو ہیں. بالکل بالکل نہیں, مجھے اس بات کے اوپر اعتراض نہیں ہے. نام اگر کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہے یا نہیں چینج کرنا, اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں جتنی کرپشن ہوئی ہے کہ جتنا وہ دیتے ہیں میرے خیال میں اس سے ڈبل وہ خود غائب کر لیتے ہیں. اچھا, کیونکہ اگر ایک گھر میں 4 لوگوں کا دے رہے ہیں تو وہ اس کا ہاف سے بھی ہاف دیں گے اور باقی ان کی اپنی جیب میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کرپشن کو میرے خیال میں اس کے اوپر زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ والی کرپشن نہ ہو سکے. جن کے نام ہیں, جن کو دیا جا رہا ہے, ان کو پراپر چینل سے جا رہا ہو, اتنا ہی جا رہا ہو جتنا کہ وہ. تو آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ایک سیاسی منصوبہ ہے؟ سیاسی منصوبہ تو ہے, تو سیاسی منصوبہ تو ہیلتھ کارڈ بھی ہو سکتا ہے, جو انصاف ہیلتھ کارڈ دیا گیا. نہیں, لیکن اس میں تو بے ایمانی نہیں ہے نا. اچھا, اس میں تو بے ایمانی نہیں کر سکتے. ان کو تو کارڈ دے رہے ہیں, ان کو پیسے تھوڑی دے رہے ہیں. یہ اب جو ہمارے پرائم منسٹر نے کیا ہے کہ ایم این ایس کو پیسے نہیں دیں گے. وہ منصوبے دیں, پیسے ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. وہ کام بتائیں کہ آپ کام کرنا ہے, حکومت کروائے گی وہ کام. تو اس سے کرپشن کے چانسز کم ہوتے ہیں, کیونکہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو پیسے ملتے تھے اور وہ کہاں جاتے تھے آج تک کسی کو نہیں پتہ چل سکا. تو اب کم از کم یہ ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی اگر ہم اپنی ویجیلنٹ پوری آئے رکھیں گے تو حقدار کو اس کا حق ملے گا اور بے ایمانی نہیں ہوگی. چلیں علی معین الدین صاحب, معاملات یہی ہیں کہ اگر کرپشن کو چلیں روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, خوش آئند بات ہے, لیکن جو کرپشن کے ذریعے پیسہ لوٹ لیا گیا, جائیدادیں بنا لی گئیں, باہر بھیج دیا گیا, اس کو واپس لانے کے لیے پالیسی نہیں ہے حکومت کے پاس. دیکھیں اس کے لیے وہی والی بات ہے کہ جب بات آتی ہے تو نیب ثابت نہیں کر پاتا. جی, پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے. جی, جہاں پہ اگر احتساب بالکل ہونا چاہیے, کرپشن کا پیسہ اگر کسی نے لوٹا ہے تو وہ ملک میں واپس بھی آنا چاہیے اور کرپشن ختم بھی ہونی چاہیے. لیکن کم سے کم گورنمنٹ کو یا نیب کو ثبوت تو پیش کریں کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. جب ثبوت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ساری فائلیں خالی ہوتی ہیں. اچھا, اسی طرح اگر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دیکھیں, کرپشن کو آپ روکنے کے لیے کر رہے ہیں, بالکل آپ کریں, اس کی تحقیقات کریں, اس پہ ویجیلنس رکھیں, سب چیزیں کریں. لیکن اگر آپ صرف نام جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے کہنے پہ چینج کر رہے ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی ایجنڈا ہے ایک, تو جو آپ نے صحت انصاف کارڈ نکالا ہے وہ کون سا سیاسی نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن نہیں ہو سکتا. اس میں انصاف کہاں سے آیا؟ کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, سیاسی بیس کی بات کر رہا ہوں. اس میں انصاف بھی آپ تحریک انصاف سے لے کر آئے, اس میں آپ نے جھنڈا بھی پرنٹ کرا دیا. صحیح. تو آپ نے اگر روکنا ہے تو آپ جو ہے وہ کرپشن کو روکیں نا, اس کی ویجیلنس کریں جیسے نصرت صاحبہ نے خود کہا ہے. اور اس کی مخالفت تو جو ہے وہ ان کے اپنے ہی وزیر نے بھی کر دی ہے کہ جی نام چینج کرنا جو ہے. لیکن اس وزیر کے اختلافات تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں, چاہے وہ سعودی فرما رواں کے دورہ پاکستان پہ ہوں یا دیگر معاملات ہوں. اس میں بھی انہوں نے صحیح بات کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے اختلافات بہت زیادہ حد تک پھیل چکے ہیں. بالکل وہ ہو چکے ہیں, لیکن جو سعودی ولی عہد کے آنے پہ جو اپوزیشن کا تھا وہاں پہ اپوزیشن کو بالکل بلانا چاہیے تھا. اچھا. اور یعنی آپ جو ہے وہ
اپنے گھر کی لڑائی جو ہے وہ باہر دکھا رہے ہیں صحیح کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. صحیح. تو کم سے کم آپ باہر والوں کی نظر میں تو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے. اور اس کے علاوہ انہی دنوں میں جو ہے وہ پلوامہ بھی تھا, اس میں اپوزیشن نے بالکل ان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا, ہر جگہ پہ سپورٹ کیا جی. تو اگر آپ کو اپوزیشن سپورٹ کر رہی ہے تو آپ نے بھی اپوزیشن کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے نا. اچھا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن سے بولیں کہ جی آپ ہمیں سپورٹ کر لیں اور جو ہے وہ حکومت بولے کہ جی آپ جہاں پہ ہمارا کام ہے وہاں پہ ہم آپ کو الگ کر دیں. صحیح. ایسے تو گاڑی نہیں چل سکتی. بالکل. میں بات کروں گی کہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا اور سب کچھ سپورٹ کیا, لیکن اس کے 2-3-4 دن بعد بلاول صاحب تقریر کر کے کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی واپس کر کے پائلٹ کو. لیکن بلاول صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے وزراء کے تعلقات ہیں کالعدم تنظیموں سے. یہ تو خیر انتہائی بیوقوفانہ بات ہے کہ اس میں کوئی ریئلٹی. اور انہوں نے انڈائریکٹلی شہریار آفریدی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے. مجھے پتا ہے ان کا نام انہوں نے لیا ہے اور کہا ہے کہ ویڈیو پرانی کوئی زمانے کی تھی. دیکھیں یہ لوگ اس بات کو اس پہ لے کے آتے ہیں کہ جیسے خان صاحب زور دیتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. ہم جانتے ہیں طالبان جو ہے وہ پہاڑوں کے لوگ ہیں. ان کو شکست دینا آج تک کبھی کوئی اس قوم کو شکست نہیں دے سکا, چاہے وہ افغانستان میں گورے آئے یا رشیا آیا یا امریکہ آیا یا کوئی اور آیا, شکست نہیں دی جا سکتی. طالبان وہیں کی پیداوار ہیں اور ان کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ آپ بات کریں اور جو بھی چیزیں ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کریں. آپ دیکھیں 17 سال لیکن یہ پاکستان کے مفاد میں تو نہیں ہو سکتا نا نصرت صاحب. کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں نصرت صاحب, میں ایک انتہائی چھوٹا سا سوال ہے کہ جب تحریک طالبان پاکستان کا کوئی سربراہ پاکستان میں مارا جاتا ہے, اگلا سربراہ منتخب کہاں سے ہو کر آتا ہے؟ افغانستان سے. بالکل. تو جب وہاں سے آپ کے سربراہ جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان کے جو ہے وہ منتخب ہو کر آ رہے ہیں اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کرا رہے ہیں, تو یہ پاکستان کے مفاد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں, دہشت گردی نہیں ہوگی نا جب ہم ان سے بات کریں گے, جب ہم ان کو ماریں گے نہیں ڈرون حملوں سے یا کسی اور چیز سے, اور ان کو کنونس کریں گے کہ مارنا از ناٹ اے سولوشن, تو پھر اس وقت نہیں ہوگا یہ سب کچھ. دیکھیں امریکہ کی جو میں بات کری تھی, 17 سال بعد آخرکار وہ اس بات پہ پہنچے نا کہ طالبان سے بات چیت کی جائے. وہی بات جو خان. لیکن آپ ڈرون حملوں کی بات کر رہی ہیں کہ ڈرون حملے میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ڈرون حملہ ہوا ہے اس کے گھر میں تو وہ جا کے قسطہ خوانی بازار میں پھاڑ دے 100 آدمیوں کو, یا امام بارگاہ حیدری میں شہید کر دے 70 آدمیوں کو, تو جو ان کے لواحقین ہیں وہ بھی جیکٹیں پہن کے آ جاتے, کود جاتے ان کے اوپر, پھر یہی جسٹیفیکیشن سامنے آئے گی نا. یہ تو ہے, لیکن میں تو بالکل ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. میں تو بالکل اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ڈرون حملے ہوں یا خدا نہ خواستہ کچھ اور ہو. کچھ بھی ایسی کوئی فائٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نیگیٹو ہیں تو پھر بات چیت کے ذریعے ان کو ایک پازیٹیو راستے پہ لایا جائے اور لا سکتے ہیں انسان. لیکن پیپلز پارٹی جو آپ کے ناقدین میں شمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کے افغان طالبان اتنے ہی اچھے ہیں تو آپ لوگ باڑ کیوں لگا رہے ہیں پھر؟ نہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ اچھے ہیں. اچھا, ہم تو صرف بات چیت کی بات کر رہے ہیں کہ ان سے بات کر کے ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ ہمارے اوپر حملے نہ کریں. اچھا, کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی مسلمان ہیں, ان کی ہم سے لڑائی نہیں ہے. مسلمان آپ ان کو تسلیم کرتی ہیں؟ مطلب ایسے لوگوں کو تو خارجی تسلیم کیا جاتا ہے ویسے تو. جی, وہ تو خیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہیں وہ لوگ اس طرح کے. لیکن بہرحال کلمہ تو وہ لوگ پڑھتے ہیں, ان کو کلیم تو کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان تو مسلمان ملک ہے, پاکستان تو مسلمان ملک ہے. یہاں پہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں بنسبت اس کے کہ ایک دوسرے کے اوپر حملے کروا رہے ہوں اور کر رہے ہوں. اچھا, تو میرا نہیں خیال کہ جنگ کسی بھی چیز کا سولوشن ہے. صحیح. جب امریکہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر سیاسی جنگ کی بات کی جائے وہ تو پاکستان تحریک انصاف میں شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اختلافات کی جنگ. ہاں دیکھیں یہ ابھی تو اپیرنٹلی لگ رہا ہے ایسا, لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں. اچھا چلیں اس پہ علی معین الدین صاحب سے پوچھتے ہیں. سر اختلافات ہیں, اور اگر ہیں تو کس حد تک جا سکتے ہیں, اور اگر موجود ہیں تو جہانگیر ترین صاحب بھی حکومت کی کسی بات سے متفق نہیں ہوں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اختلافات تو جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے. اچھا, اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ٹکٹس کے معاملے میں بھی اختلافات سامنے آئے تھے. جی, اس کے بعد جب منسٹریز کے معاملات طے ہو رہے تھے اس میں بھی اختلافات سامنے آئے تھے. تو اختلافات تو ہیں, اور خان صاحب بھی اس بات کا جو ہے وہ اظہار کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی میں 2 بڑے گروپ ہیں. ایک جہانگیر ترین صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ایک شاہ محمود قریشی صاحب. اب بات یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں جی گورنرز نظر نہیں آ رہی, تو پہلے تو خان صاحب کو جو ہے وہ اپنی پارٹی میں ہی گڈ گورنرز کو اپلائی کرنا چاہیے تاکہ یہ معاملات ختم ہوں گے. سر گورننس تو تب نظر آئے نا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کو وزیر اعظم تسلیم کریں. وہ تو خود بولتے ہیں کہ مجھے ٹی وی پہ دیکھ کے پتا لگتا ہے کہ میں وزیر اعظم. میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک خان صاحب فوکس ہو کر جو ہے وہ
اپنی پارٹی کو پہلے صحیح نہیں کریں گے اور پھر ملک کو صحیح نہیں کریں گے تب تک نظام نہیں چل سکتا. اور یہ اختلافات جس طریقے سے چل رہے ہیں وہ والی بات ہے کہ بڑھتے ہی رہیں گے, آگے بڑھتے ہی رہیں گے. چلیں بڑھتے ہی رہیں گے. ایک بریک کے بعد اس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے نصرت واحد صاحبہ سے. معاملات ہیں کیا؟ ایک بار پھر محاذرائی کی صورتحال ہے, ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. عملی طور پہ نہ اپوزیشن حکومتی نمائندوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے, نہ حکومتی نمائندے جو ہیں وہ اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی بات کرتے ہیں. اگر محاذرائی کے ساتھ ہی 5 سال مکمل کرنے ہیں تو تبدیلی کس بات کی؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے اسد عمر صاحب کے حوالے سے, جن کا کہنا ہے کہ موجودہ دور میں جو مہنگائی ہے وہ 2008 اور 2013 کی بنسبت جو ہے وہ کم ہے, لیکن پھر بھی عوام پاکستان میں انتہائی تشویش کی لہر پائی جاتی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب میڈیا پر آ کر کہتے ہیں یا عوام پاکستان سے خطاب میں کہتے ہیں کہ گھبرانے والی بات نہیں ہے, کوئی قیامت نہیں آ گئی اگر ڈالر جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. ڈالر بڑھ رہا ہے, پیٹرول بڑھ رہا ہے. نصرت واحد صاحبہ سے اس کا جواب لیں گے. نصرت واحد صاحبہ, پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے, IMF کی جتنی شرائط ہیں ان پہ پس پردہ عمل درآمد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ڈالر کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور پیٹرول کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے. لوگ کہہ رہے ہیں پیٹرول چلا جائے گا 150 تک اور ڈالر 200 روپے کا ہو جائے گا. یہ کیسی تبدیلی ہے؟ دیکھیں اس قسم کے, ابھی پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی اکانومی کی, تو ایکچولی یہ سب کچھ اکانومی کا ہی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو ان کے بھی پہلی دفعہ شروع کے 3 مہینوں میں اتنے زیادہ مہنگائی کے ریکارڈ بنے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں بنے. میں آپ کو ہلکی سی تھوڑی سی بتا دیتی ہوں. مسلم لیگ کی حکومت میں 98 روپے سے 110 روپے تک پہنچ گیا. پھر اس کے بعد CNG جو ہے 74 سے 84 ہو گئی. ڈالر کا جو حشر 19 دن میں ہوا اس نے غریبوں کا بالکل برا حشر کر دیا. آٹا 37 سے 46 پہ آ گیا. اور اسی طرح ہر چیز بڑھی ہے, مطلب آپ ارکان اسمبلی کی تنخواہ انہوں نے 100% بڑھا دی. لیکن اس کسی بھی اقدام کے اوپر جو نون لیگ کے ووٹر تھے یا پیپلز پارٹی کے ووٹر تھے ان کی جانب سے کسی قسم کی تنقید نہیں کی گئی یا افسوس کا اظہار نہیں کیا گیا کہ ہم نے ان کو ووٹ دے کر غلطی کی. وہ اس لیے کہ اب ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی آبزرو کرتے ہیں. عوام کو اتنا شعور کس نے دیا؟ عوام کو یہ سارا شعور خان صاحب نے دیا, کیونکہ اس سے پہلے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. ووٹ دیتے تھے, بےمانی ہوئی نہیں ہوئی, وہ حکومت میں آ گئے, انہوں نے آ کے جو مرضی کیا, لوگوں کو بالکل کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. اب کہیں ذرا سی کسی کی انڈکشن بھی ہو جاتی ہے اپنے اس میں حکومت میں لے بھی. آپ کے ناقدین کہتے ہیں حکومت تو آپ لوگوں کی ہے ہی نہیں, یہ تو مانگے تانگے کی حکومت ہے اور یہ پتہ نہیں کتنے عرصے رہے گی, یہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمیشہ سے اتحاد ہوتا ہے, آج پہلی دفعہ نہیں ہے ایسا کہ ہم لوگوں نے مختلف پارٹیوں سے اتحاد کیا ہے. اتحاد الگ چیز ہے اور مانگنا تانگنا الگ چیز ہے. نہیں, مانگنا تانگنا کیا ہے, مطلب وہی آزاد امیدوار آئے ہیں یا کسی پارٹی کے لوگ آئے ہیں تو اس کو مانگنا تانگنا کہیں گے آپ. اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتا تھا کہ مختلف پارٹیز آپس میں کمبائن ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد بارہا اپوزیشن کا یہی بیان سامنے آ رہا ہے کہ تنقید عمران خان صاحب کی جانب سے کی جاتی رہی, بعد میں لوٹے اکٹھے کر لیے گئے اپنی جماعت کے اندر, انہی کو وزارتیں دے دی گئی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ خان صاحب نے لوگ پاکستان سے ہی لینے تھے. کوئی امریکہ اور انگلینڈ کے لوگوں کو لا کے انہوں نے اپنی کیبنٹ میں شامل نہیں کرنا تھا. یا یہ بھی بتا دیں کہ کیبنٹ کے اندر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کتنے نظریاتی رہنما موجود ہیں؟ اس کے لیے میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ آپ یہ کہہ دیں کہ معذرت خواہ ہوں کہ نہیں ہیں, پرانے لوگ بہت کم لوگ ہیں جو شروع کے 22 سالوں میں خان صاحب کے ساتھ چلے, وہ آہستہ آہستہ چھوڑتے. زیادتی ہوئی نا ان کے ساتھ. زیادتی کس بات کی؟ آپ کا اوپینین کہیں پہ آگے چینج ہوتا ہے تو آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں زیادتی کیا ہے؟ یو ٹرن ہے, اپنے کارکنان اور رہنماؤں کے ساتھ یو ٹرن. یو ٹرن بھی نہیں ہے. جس طرح دوسری پارٹیز کے لوگ ہماری پارٹی میں آئے ہیں کیونکہ وہ اپنے پارٹی کے لوگوں کی کوئی پالیسی ان کو پسند نہیں ہوگی یا کسی سے ذاتی اختلاف ہوگا, اس کی بنا پہ وہ چھوڑ کے آ گئے. اسی طرح ایگزیکٹلی یہاں پہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے شروع سے, کسی ایک مقام پہ ان کو ایسا لگا کہ ہم اب نہیں چل سکتے ان کے ساتھ, یا مشکلیں زیادہ ہو گئی ہیں یا اختلافات زیادہ ہو گئے ہیں, وہ چھوڑ کے چلے گئے. اور ظاہر ہے لوگ تو آئیں گے, اس میں تو آتے ہی رہیں گے لوگ, تو ہر پارٹی سے لوگ آئیں گے اور آتے رہیں گے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. چلیں علی معین الدین صاحب, معاملات وہی ہیں کہ جب حکومت آتی ہے کسی بھی جماعت کی تو لوٹا کریسی کا ایک دور سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ پارٹیاں چھوڑ کر اس جماعت میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی ایسا ہی ہوا اور بعد میں ان کو وزارتیں دے دی گئیں. 22 سال کے نظریاتی کارکنان کو دیواروں سے لگا دیا گیا. یہ سراسر ناانصافی کہیں گے؟
بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس میں یعنی خان صاحب کا جو پہلے موقف تھا کہ میں لوٹاکریسی کی طرف نہیں جاؤں گا, جی, اور جب حکومت بنانے کا ٹائم آیا تو ایک شاکنگ نیوز تھی سب کے لیے کہ خان صاحب جن چیزوں کا بیان کرتے تھے اور اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. صحیح. اس کے بعد خان صاحب نے جو ہے یہ بھی کہا تھا کہ میں جو ہے وہ اپنی کیبنٹ میں 20 سے زیادہ لوگوں کو نہیں رکھوں گا. جی. اور آج آپ دیکھ لیں کیبنٹ میں کتنے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. جب آپ اتحادیوں کو یا زیادہ تر کا تعلق ڈکٹیٹر کے دور سے ہے. جب آپ اتحادیوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں یا لوٹاکریسی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں آزاد امیدواروں کو, تو پھر آپ نے ان کی ڈیمانڈز بھی پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ڈیمانڈز پوری نہیں کرتے تو آپ جو ہے وہ آپ کی جو کشتی ہے وہ جھول رہی ہے کہ وہ کسی بھی وقت جو ہے یا تو اس طرف لڑک سکتی ہے یا اس طرف لڑک سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ اس وقت مجبور ہوئے ہوئے ہیں. لیکن منظور وسان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ہی دنوں میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے خود استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے. ہاں, تو اپوزیشن کو تو دیکھیں نا, کہنے کا موقع ان کی اپنی پارٹی کے اندر کی خبروں سے ملتا ہے کہ آپس میں, جیسے اگر آپ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمود صاحب کے آپس میں اختلافات, اسی طرح اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب میں بھی ان کے ہر ایم پی ایز کے اور ہر ایم ایس کے اپنے اپنے ایشوز ہیں. اسی طرح ان کے اتحادیوں کے بھی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں. تو وہی اپوزیشن تو یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں گرانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی بھی دن آپس میں اختلافات بڑھیں گے اور یہ خود بخود گر جائیں گے. یا پھر جو عوام پہ یہ مہنگائی کا بوجھ ڈالے جا رہے ہیں, 2 دفعہ منی بجٹ انہوں نے پیش کر دیا, منی بجٹ سے پہلے چیزیں بڑھائے جا رہے ہیں, تیسرا منی بجٹ آنے والا ہے, اور جو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ڈالر بھی بڑھنا ہے, ساری شرائطیں آئی ایم ایف کی پوری کرتے جا رہے ہیں. جو یعنی عوام کو یا لوگوں کو اسد عمر صاحب سے امید تھی وہ اس حساب سے ڈیلیور نہیں کر سکے. صحیح. وہ یہی بات ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھ کے انہوں نے جو تقریریں کی ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ گورنمنٹ میں کیا ہونے والا ہے. اچھا. اور اس کا وہ جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ چلیں نصرت واحد صاحبہ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. دیکھیں جی معاملات یہی ہیں. اگر احتساب کی بات کی جائے تو احتساب پہ اپوزیشن کہتی ہے آپ لوگ سیویلین مارشل لا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور اس پہ خورشید شاہ صاحب کا بیان ابھی میرے سامنے پڑا ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹر بننے کا اتنا ہی شوق ہے تو وردی پہن لی جائے, زیادہ صحیح ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے تمام کیبنٹ ممبران میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد ڈکٹیٹر کے دور سے ڈکٹیٹر کے دور سے ہے نا. اس کے دور میں فوجی تو نہیں تھے. اچھا. جو کچھ بھی ہے وہ ان کی کیبنٹ میں تھے. اور آپ کے اتحادی بھی وہی جماعت ہیں جس کو ڈکٹیٹرشپ کے اندر جو ہے وہ پروان چڑھایا جاتا ہے, اور جمہوریت جب آتی ہے تو ان پہ چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اب اتحادی بھی ہیں وہ لوگ ہمارے, لیکن ہم کیا کریں, بات صرف اتنی سی ہے کہ لیڈر سے چینج آتا ہے. اچھا. ان کا لیڈر جیسے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ غدار ہے, وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا. ختم کر دیا اس کے تعلقات, اور پھر اس طرح یہاں پہ پاکستان کی نئی ایم کیو ایم بنی جس میں زیادہ تر لوگوں کا کلیم یہ ہے. وہ واشنگ مشین بھی بتا دیں کہ کون سی واشنگ مشین میں ایم کیو ایم پاکستان کو دھو کے جو ہے وہ صاف ستھرا نکال کے باہر کھڑا کیا گیا اور آپ کا اتحادی بنایا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو کراچی کا حشر. انہوں نے اپنی پارٹی سے ان کنکٹے, لنگڑے, لولے, بہرے, اندھے جن کے ناموں کے آگے اس طرح کے القابات لگے ہوئے تھے ان کو پارٹی سے نکال دیا. وہ سب نہیں ہیں. اچھا جی. یا وہ گرفتار ہو چکے ہیں یا جو بھی ہے. تو کسی فوجی کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی عامر ہو گئے. جی. وہ اس کی کیبنٹ میں ضرور تھے, لیکن اس فوجی عامر نے ان کے نظریات سے تو متفق تھے نا, تبھی تو کیبنٹ کے ممبر تھے. دیکھیں ہمارے یہاں سیاست دانوں کا جو بالکل کلیئر بات کی جائے, جو بہت سارے لوگوں کو بہت بری بھی لگے گی, ان کا اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا ہے. وہ جو بات لیڈر کہہ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں, اور جب لیڈر کی بات ٹھیک نہیں لگتی تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی مشرف کے ساتھ اس لیے ہوں کہ دے تھاٹ کہ مشرف سنسیئر ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن تسلسل کے ساتھ اسی حکومت کے ساتھ مکمکا, اسی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ وزارتیں, اسی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ عہدے, جن حکومت کا دور آ جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوٹا کریسی ٹوٹل اٹھ کے آپ کے پاس آ جاتی ہے. بالکل پچھلے 25 سال سے وہ لوگ یہی کر رہے ہیں. اچھا جی. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ اگر ہیں تو ہمارا صرف ایک یہ ہے پوائنٹ کہ ان کا لیڈر اب وہ نہیں ہے جو پہلے تھا, جو غدار تھا. یہ لوگ اب اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, اور یہ پاکستان کی ترقی میں بلکہ کراچی کی ترقی میں زیادہ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ ہم لوگوں نے اتحاد کیا, اور دے آر ورکنگ ویری فائن. آئی تھنک جو ہمارے فروخ سلیم صاحب انہوں نے لاء کے بارے میں بہت اچھے امینڈمنٹس کیے ہیں, اور جو کچھ دنوں میں شاید سامنے بھی, لیکن ابھی تک کارکردگی کسی قسم کی سامنے نہیں آئی وزارتوں کی جانب سے. آئی جائے گی. ابھی تو نظر میں صرف ایک ہی وزارت ہے, وہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. ان کی وزارت اچھا کام کر رہی ہے, اس کو میں متفق ہوں آپ کی بات سے, لیکن اور کسی وزارت کی کارکردگی عوام پاکستان کے سامنے نہیں آ رہی. نظر آئے گی. دیکھیں 8 مہینے میں کچھ ایک چیز ABCD یہی نظر آ جاتا کے لیے 8 مہینے بہت چھوٹی پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. اور
نیشن کے لیے تو بالکل ہی نہیں ہے. 4 سال 4 مہینے رہ گئے ہیں آپ لوگوں کے پاس. جی 2 سال میں انشاءاللہ آپ کو سارے چینجز نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس طرح. لیکن اسد عمر صاحب کو آن ریکارڈ بیان ہے کہ مہنگائی 3.5 سال تک برداشت کرنی ہے عوام پاکستان کو. مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مجھے خان صاحب سے جو ہماری بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا 2 سال. 2 سال میں چیزیں ٹھیک ہونا شروع. اور مہنگائی جو ہے وہ 8 سال نہیں, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ پہلے 100 دن کا پلان اور اب 2 سال کی باتیں جو ہیں وہ نصرت واحد صاحبہ کہہ رہی ہیں. نہیں تھا, دیکھیں 100 دن کا ان کا یہ تھا کہ ہم اپنی کارکردگی دکھائیں گے 100 دن میں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. کہاں ہے وہ تو اگر وہ 75 اگر وہ چیزیں تھیں تو اس میں 35 ہو چکی ہے کہ اسٹریم لائن پہ آ چکی ہے. عوام پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. ایک گراؤنڈ کے اندر کارکنان کو بھر کے تقریر کرنے سے یہ آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ اپنی رپورٹ ہم نے عوام کے سامنے رکھی ہے. نہیں, وہ یہ بات بھی نہیں ہے عوام کے سامنے رپورٹ رکھی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایک اسٹریم لائن پہ لکھ کے آنا تھا, چونکہ حالات اتنے زیادہ خراب تھے, پیسہ ہمارے پاس تھا نہیں اور IMF کے پاس جانا چاہتے نہیں تھے. تو اس صورت میں یہ کام کرنا بے انتہا ضروری تھا جو خان صاحب نے کیے. مختلف ملکوں کے دورے, اپنے دوست ملکوں کے پاس آئے. آپ دیکھیں اس تمام عرصے میں یا تو وہ فرینڈلی ممالک میں گئے ہیں یا مسلمان ملکوں میں گئے ہیں. وہ نہ IMF کے پاس گئے, نہ امریکہ کے پاس, نہ کسی اور کے پاس. لیکن شرائط تو تسلیم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ. کتنا بھی آپ اس کو کور کرنے نہیں ہو سکتا. یہ تو میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شرائط نظر آ رہی ہے, لیکن آپ تو جانے دیں, IMF کو آپ تو جانے دیں, پھر دیکھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بات خان صاحب علی معین الدین صاحب معاملات پھر وہیں آ گئے کہ اگر 100 دن میں جو تبدیلی کی بات کی گئی تھی کہ 100 دن میں کیا کر سکتے ہیں, 2 سال میں کہہ رہے ہیں کہ جی کارکردگی نظر آ جائے گی. 2 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 8 مہینے گزر چکے ہیں, 2 سال میں بھی زیادہ ٹائم نہیں رہا. اور 2 سال میں ایسا کون سا جادو کی چھڑی آ جائے گی یا کون سا ان کو الادین کا چراغ مل جائے گا جس کو رگڑ کے یہ پورے ملک کے مسائل حل کرتے ہوئے دکھائی دینے لگیں گے. دیکھیں 8 مہینے کی جو آپ بات کر رہے ہیں جی, اس میں مہنگائی جو ہے وہ 9.5% کے قریب آ چکی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جس وقت نون لیگ گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے اس وقت 3-3.5% پہ تھی. صحیح. اب آپ جو ہے وہ خود خبر آج بھی آئی ہے کہ جی ہم IMF کا پروگرام اگر لیں گے تو 3 سال کے لیے لیں گے. اچھا. جس کے لیے جو ہے وزیر خزانہ جو ہے وہ وزٹ پہ بھی جا رہے ہیں. جتنے قرض لیے گئے اس پہ کچھ نہ کچھ سود ادا کیا گیا ہوگا, بالکل, یا کیا جانا ہوگا, یا پھر کوئی شرائط تسلیم کی گئی ہوں گی. $9 ارب انہوں نے جو ہے وہ دینے ہیں سود کی مد میں. جی, ریسنٹلی 3-4 مہینے کے اندر جو ہے وہ دینا ہے. اب یہ 3 سال کے لیے جب پلان لینے جائیں گے تو آپ مہنگائی 2 سال میں کہاں سے کم کر پائیں گے. جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے 3.5 سال, پھر وہی باتیں نظر آ رہی ہیں کہ آپ 3.5 سال تک, کیونکہ 8 مہینے یہ ہو گئے, 3.5 سال تک مہنگائی ہے اور اس کے بعد 1.5 سال تک آپ بولیں گے کہ جی وہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے ہیں, تو یہ پالیسی تو نہیں ہوئی نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تیار نہیں تھے, تو آپ نے صوبے میں حکومت کی ہے 5 سال. جی, آپ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہم ختم کریں گے, تو آپ نے تو 5 سال میں وہاں پہ کرپشن ختم نہیں کی. جی, تو وہ آج بھی BRT کے اوپر جو ہے وہ نیب زدہ ہیں وہاں کے رہنما. جی, تو اگر آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے یا معاملات کو صحیح کرنا ہے تو آپ کی تیاری پہلے سے ہونی چاہیے تھی. صحیح. اور مہنگائی جس طریقے سے آپ عوام کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, تو یہ ایسا نہ ہو کہ عوامی روڈوں پہ آ کر آپ کو گرا دے. اچھا, جس طریقے سے خدشہ ہے. بالکل, جس طریقے سے آپ جو ہے وہ مہنگائی کر رہے ہیں, غریب انسانی اگر جو ہے وہ آٹا دال چاول چینی بھی نہیں کھا پائے گا, سبزی بھی نہیں کھا پائے گا, تو کیا کرے گا؟ ہوا پہ تو کوئی بھی نہیں چلتا. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. نصرت واحد صاحبہ, تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ عوام پاکستان سڑکوں پر نکل سکتی ہے کیونکہ جب آٹا مہنگا ہوگا, چاول مہنگے ہوں گے, چینی مہنگی ہوگی, ان کے گھر گرائے جا رہے ہوں گے, ان کے بچوں کو اسکولوں سے نکالا جا رہا ہوگا تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر, تو عوام بالکل فرسٹریٹ ہو کر جو ہے وہ سڑکوں پر بھی نکلے گی اور وہ بات حکومت کے لیے باعث شرم ہوگی. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے بات کی 2 منی بجٹ کی. اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت جانے والی تھی, اس کے پاس 2 یا 3 مہینے رہ گئے تھے. انہوں نے وہ بجٹ پورے سال کا ان کو نکالنے کا کوئی حق نہیں تھا. صحیح. انہوں نے اس کے باوجود وہ بجٹ نکالا اور پھر ہماری حکومت نے اس میں تھوڑی بہت چینجز کی. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جی 2 منی بجٹ آ گئے. تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی, چونکہ ہم نے پورا سال گزارنا تھا, انہوں نے نہیں گزارنا تھا, تو اس میں چینجز لانا ہمارا فرض تھا. دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام نکل آئے گی خود بخود باہر بیکاز آف مہنگائی. تو آج بھی لوگ مہنگائی سے واقعی بہت تنگ ہیں, کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ PTI کی حکومت کا سب سے بڑا کلیم ہی یہ تھا کہ ہم آ کے مہنگائی ختم کریں گے. لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا تباہی مچ چکی ہے. جہاں تک یہ بات ہے, کہہ رہے ہیں کہ PK میں کرپشن ختم نہیں ہوئی, تو ایکچولی ہم پاکستانیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے, not 100% but 90% people are prone to corruption. صحیح. چاہے وہ گارڈ ہو, گارڈنر ہو, مالی ہو, کوئی ہو, جس کو موقع مل رہا ہے وہ کر رہا ہے, جگہ پہ کر رہا ہے, تو اس کو کوئی حکومت نہیں ختم کر سکتی. یہ ہماری اپنی مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم کہاں پہ کس وقت
کیسے اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں؟ جب تک ہم خود اس بات پہ راضی نہیں ہوں گی کوئی حکومت زبردستی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف سے نصرت واحد صاحبہ موجود تھیں، سینئر تجزیہ کار علی معین الدین صاحب ہمارے. پروگرام کا ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا، اس لیے پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا، اور معاملات پھر وہیں کے وہیں ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جو توقعات عوام کی وابستہ تھیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. 8 ماہ کا وقت گزر چکا ہے اور اب صرف 4 مہینے 4 سال کا وقت پی ٹی آئی حکومت کے پاس رہ گیا ہے. اور جیسا کہ نصرت واحد صاحبہ نے فرمایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے 2 سال کی کمٹمنٹ ہے کہ 2 سال میں تبدیلی اور ترقی پاکستان میں دکھائی دینے لگے گی. آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.